सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आरिफ यूसुफजई साहब। उससे जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सवाबी जलसा वो किस कदर कामयाब रहा, किस कदर नाकाम रहा, क्या पार्टी के अंदर खबरें चल रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन क्या है। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब वक्त देने का। सवाबी का जलसा कैसा रहा आपकी नज़र में? देखिए, सवाबी मेरा होम टाउन है और मैं उसी दिन गांव भी जा रहा था। हफ्ते का दिन था तो मैंने कहा कि मैं देखूं, एक झलक देख लूं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में, इसलिए कि ये जुनैद अकबर की पहली एंट्री थी बतौर सूबाई सदर और उनका प्रॉपरली इम्तिहान था। तो ये लोग अक्सर बात करते थे कि अली अमीन या दीगर लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो हम लोग भरपूर तरीके से कारकुनान निकालेंगे। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे कोई तब्दीली मुझे नज़र नहीं आई साबका जलसों का और इस जलसे का। अगर हम इन टोटो मुख्तसर कहें तो मेरे हिसाब से नाकाम जलसा हुआ है। पूरी पख्तूनख्वा से अगर इन्होंने कारकुनान को पुल करना था तो चाहिए था कि ये 10,000 8-10,000 लोग तो इकट्ठे कर लेते। लेकिन अगर आपका जलसा वही 1500 2,000 2,500 के बीच में रेंज करता है तो मेरे ख्याल से अगर इससे ज़्यादा कारकुनान को मोबलाइज़ किया जाता तो सवाबी से सारे कारकुनान निकल आते। लेकिन मैंने गाँव में पूछा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर पूछा है, इस दफ़ा बड़ी मुश्किलात थी। कारकुनान को निकालने के लिए इवन गाड़ियाँ तक नहीं की गई थी। अच्छा। तो फिनांसिस की, चूँकि अली अमीन तो पहले पैसे में से तो लगाते थे, उन पर तो यही इल्ज़ाम था कि वो पैसे कमाते भी हैं और पार्टी जलसों पर पैसे लगाते भी थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि कहीं पर कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत वो कारकुनान को मुहैया नहीं की गई थी। तो ये भी एक वजह थी कम लोग आने में। तो जलसे को मजमूई तौर पर हम नाकामी कहेंगे। तो सर, इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को निकालते थे और वो पैसे का इस्तेमाल करते थे, तो क्या वो अपनी जेब से पैसे दे देते? और ये जो MPs, MNAs, मिनिस्टर, MNAs जितने भी लोग हैं, इन्होंने जेब से पैसे नहीं दिए? अली अमीन जेब से पैसे देते थे। देखें, वो शेर अफजल मरवत उनके तर्जुमान बन के, अली अमीन के तर्जुमान बनकर अक्सर एक बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर डी खान में ज़मीनें बेच रहे हैं और अपनी ज़ाती ज़मीनें बेच के वो 15 करोड़ रुपए की, अभी उन्होंने कहा था कुछ 10-15 दिन पहले कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए की ज़मीन बेची, उससे पहले 10 करोड़ रुपए की ज़मीन बेची। तो हमें समझ नहीं आ रही कि डी खान की इतनी कीमती ज़मीनें कहाँ हैं जो कि, और अली अमीन गंडापुर 10-10 15-15 करोड़ रुपए की ज़मीनें बेच रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शेर अफजल मरवत उनके तर्जुमान बने हुए, लेकिन अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनके भाई के हवाले से हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पर करप्शन चल रही है, शदीद करप्शन चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन चल रही है। और बुशरा बीवी के और अली अमीन गंडापुर, फैसल गंडापुर के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफात की वजह थी वो भी यही करप्शन थी कि जब बुशरा बीवी ने यहाँ पर आके देखा कि ये लोग भरपूर करप्शन कर रहे हैं तो फिर बुशरा बीवी ने मुख्तलिफ ठेकेदारों को बुलाया था, कुछ वज़रा को बुलाया था और तमाम इन्फॉर्मेशन ली थी और उसके बाद ये पता चल गया था कि यहाँ पर करप्शन हो रही है और बेतहाशा करप्शन हो रही है। नहीं, तो जब उनको पता चला तो क्या वो उसमें अपना कुछ हिस्सा मांग रही थी? और ये जो अभी खबरें चल रही हैं कि ये जो बुशरा बीवी की गिरफ्तारी में अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ है, पार्टी के अंदर से लोग हमें बता रहे हैं जो मिनिस्टर्स हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन क्या है इस वक्त? जो सूबाई सदारत का मामला था वो तो चला गया उनसे। अब जो वज़ीर आला की सीट बची है ये भी जाने वाली है। अब ये कब जाती है ये हम कट ऑफ टाइम हम नहीं दे सकते। इस पर 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, महीना लगता है। लेकिन 8 फरवरी का जो ये इनका प्रोग्राम था, योम सियासत था, उसके बाद हमने सुना था कि PTI में काबीना में भी तब्दीली आएंगी और अली अमीन की रुखसती भी होगी। और आपने जो बात की ये बड़ी अहम बात है कि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा था, आपके पॉडकास्ट में कहा था कि बुशरा बीवी की सज़ा पर अली अमीन ने यकीनी तौर पर मिठाइयाँ बांटी होंगी। तो ये बात हमें पार्टी के अंदर से लोगों ने बताई कि बानी PTI को जेल में बताया गया कि बुशरा बीवी की सज़ा में अली अमीन गंडापुर का हाथ है। और बताया जा रहा है जो अली अमीन गंडापुर बानी PTI से जेल में 2 ढाई 3 हफ्ते पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी तो बताया जा रहा है कि बानी PTI ने अली अमीन को कहा था कि मैंने बड़ों को सीधा कर लिया है। जिस दिन मुझे ये तस्दीक हो गई कि बुशरा बीवी को सज़ा दिलवाने में आपका हाथ है, आपको मैं 1 सेकंड भी इस कुर्सी पर नहीं छोड़ूंगा। अब ये कप्तान पे डिपेंड करता है कि कप्तान कब उनको निकालते हैं। लेकिन ये बात है कि ये बातें तमाम कप्तान को ही पहुंचाई गई है। बल्कि ये भी बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर बाहर लोग कहता है कि मैं ज़मीनें बेच के बानी PTI के वकला को पैसे दे रहा हूँ, पार्टी कारकुनान जो गिरफ्तार होते हैं उनकी रिहाई के लिए मैं वकला पकड़ता हूँ, जितनी तहरीकें चल रही हैं वो तमाम तहरीकें मैं सपोर्ट करता हूँ। बनिगाला
نگالا کا ماہانہ خرچہ میں 30 لاکھ روپے بھجواتا ہوں, بند بنگالا کا ماہانہ خرچہ 30 لاکھ بیچ رہے ہیں. یہ تمام باتیں بانی پی ٹی آئی کو بھی بتائی گئی ہیں, اور یہ علی امین اپنے قریبی رفقا کو کہتے تھے کہ میرے اوپر کرپشن کے جب الزامات لگتے ہیں تو اگر میں پیسے بنا بھی رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں, میں تو الٹا پارٹی کے اوپر لگا رہا ہوں, ساری پارٹی کی جو سرگرمیاں ہیں, جو جلسے جلوس ہیں, اور جو وکلا کے اخراجات ہیں, کارکنان کے وکیلوں کے اخراجات ہیں, وہ تمام میں کر رہا ہوں. لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. جتنے کارکنان گرفتار ہوئے, یہ ہم پرسنلی اس بات کے گواہ ہیں, ہم ان وکلاء کو بھی جانتے ہیں, ان کارکنان کو بھی جانتے ہیں جو کہ 2-3 دفعہ مختلف اوقات پہ پنڈ اسلام آباد میں گرفتار ہوئے. انہوں نے ذاتی حیثیت میں اپنے لیے وکیل کی تھے, اور ذاتی حیثیت میں اپنی جیب سے وہ وکیلوں کے خرچے بیچارے برداشت کر رہے تھے. تو یہ بات بھی حقیقت پر مبنی نہیں. سر ایک اور بات چل رہی ہے, یہ جو ان کا یوم سیاحت تھا اور جب علی امین کو صدارت سے ہٹایا گیا, کہ پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جنید اکبر کا پہلا پاور شو جو ہے وہ ناکام ہو. اس میں کتنی صداقت ہے؟ یقینی طور پر میرے لیے تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ثوابی کے سٹیج پر آپس میں دشمن بیٹھے ہوئے تھے, یہ دوست نہیں تھے. پی ٹی آئی میں جو آپس کی دشمنیاں ہیں وہی سارے لوگ اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ بھی 100% میں ظاہری بات ہے, سیاست ہے. اگر کل کو جنید اکبر وغیرہ علی امین گنڈاپور کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے, ان کے جلسوں کو کامیاب نہیں کر رہے تھے, یا اس میں اپنی طرف سے کارکنان نہیں لا رہے تھے, تو اس دفعہ یقینی طور پر یہی ہوا ہوگا, اور یہی ہوا بھی ہے کہ علی امین اینڈ کو جتنے وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اس جلسے کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کی جو اب جلسے تواتر کے ساتھ ناکام ہو رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ انٹرنل جو ان کی اختلافات ہیں آپس میں, اور اختلافات ان کی دشمنیوں تک پہنچ چکے ہیں. علی امین اب سمجھتا ہے کہ جنید اکبر ان کے راستے کا پتھر ہے, اور وہ ان کی وزیر اعلیٰ پہ بھی آنے والے شب و روز میں اس کے اوپر حملہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈاپور بھی اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. تو سر یہ جو ہم 1-2-3 مہینے کی وہ سن رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہیں, یا لائی جا رہی ہیں, یا لانے کی کوشش ہو رہی ہیں, یا ایک سازش ہو رہی ہے, تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وقت دیا گیا ہے کہ آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں. علی امین صاحب کو کیا کہیں گے, واقعی ایسا ہی ہے یا ایک بہانے کی تلاش میں ہے پارٹی قیادت بھی؟ گورننس ٹھیک کریں, وہ تو ہماری گزشتہ ہفتے علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی, انہوں نے تو کہا کہ میری تو شائننگ پرفارمنس ہے, آپ میڈیا والے میری پرفارمنس کو بہتر طریقے سے اجاگر نہیں کرتے, ہائی لائٹ نہیں کرتے, اور وہ تو اپنی پرفارمنس سے خود مطمئن تھے. یہ الگ بات ہے کہ صوبہ مطمئن نہیں ہے, یا صوبے کے جو آنکھیں سمجھی جاتی ہیں صحافی, وہ لوگ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, علی امین گنڈاپور کو اگر بانی پی ٹی آئی ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں, تب بھی یہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا آسان نہیں ہے. ان کے ہاتھ, ان کے سر پر جن کا ہاتھ ہے اور جن کے وہ گڈ بوائے ہیں, شاید وہ علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کے باوجود نہ جانے دے. اور آج میں آپ کے اس پروگرام میں ایک انکشاف کروں. پختونخوا میں تقریباً 30 سے 35 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان حالات میں بھی ملے رہیں گے اگر علی امین گنڈاپور کے اوپر پارٹی کی طرف سے, بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مشکل وقت آتی ہے. تو 30 سے 35 وہ لوگ جو جنہوں نے الیکشن میں جانے سے پہلے, جب یہ فروری کے الیکشن ہو رہے تھے, وہ کلیئر نہیں تھے, ان کی کلیئرنس نہیں ہو رہی تھی. اچھا, وہ ڈاؤٹ فل لوگ تھے, ان کو الیکشن کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو انہوں نے وہاں پر لکھ ہی دیا ہے کہ یہ وفاداری نبھائیں گے, کہ یہ وفاداری نبھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ 30 سے 35 لوگ تو وہ ہیں جو بہرحال وفاداری اپنی اس جگہ نبھائیں گے جہاں پر انہوں نے لکھ کے دیا ہے. تو سر وہ تو بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اگر پارٹی قیادت یا عمران خان علی امین گنڈاپور کو ہٹانا بھی چاہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی سے عدم اعتماد کا ووٹ لیں. اور اگر یہ 35 لوگ ادھر آ گئے ہیں تو ان کے پاس تو اکثریت نہیں رہے گی. ہاں, ظاہری بات ہے کہ پھر اس صورتحال میں تحریک انصاف کو اپنی اکثریت ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی. جو اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا ان کے لیے مشکل ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک انصاف کسی بہت بڑے سانحے سے دوچار ہو جائے. علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے اس عمل میں کسی بہت بڑے, یا تو علی امین گنڈاپور بغاوت کر کے سرکش بن کے وہ 30 سے 35 لکھے ہوئے لوگوں کی حمایت لے کے, کچھ ساتھ میں پی ٹی آئی کی انہوں نے اپنے بھی انرولز بنائے ہیں. یہ 30 سے 35 تو وہ ہیں جو الیکشن سے پہلے جن کی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی, جن کو کلیئر کیا گیا.
تو یہ بڑی ٹرکی سچویشن اس وقت تحریک انصاف کے اندر بنی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی امین کو ہٹاتے ہٹاتے یہ اپنی حکومت ہی نہ گنوا دے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو ہٹانا، اور نہ علی امین گنڈاپور صاحب وہ کھیل رہے ہیں جو شاید عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت آسان ہو. دیکھیں اب مشکل کیا ہے، علی امین تو اپنی گیم کھیل رہے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے اس وقت جو پوری تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. جب عمران خان باہر ہوتے تھے اور وہ جیل میں نہیں ہوتے تھے تو معاملات ڈائریکٹلی وہ کنٹرول کرتے تھے. اب جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، اگر کوئی انٹرنل ڈسٹربنس کریٹ کی جاتی ہے یا کوئی اور چیزیں، تو بسا اوقات آپ کو پتہ ہے کہ پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، ان کو بر وقت اطلاعات بھی نہیں ملتی. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب تک وہ جو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں پتہ چلے گا تو باہر بہت بڑی بربادی پھیر چکی ہوگی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کی اس بھول بھلائیوں میں تبدیلی میں پوری پی ٹی آئی ہی یہاں پر حکومت سے باہر نہ ہو جائے اور کوئی تیسری فورس یا تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ تمام معاملات نہ سنبھال لیں. سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ گورننس کی، یا پھر جنید اکبر صاحب کے متعلق بھی یہ بات بتائی جا رہی ہیں، پارٹی کے اندر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کی طرح اسٹیبلشمنٹ ہی کا بندہ ہیں اور وہ ان کو لے کر آئے ہیں. دیکھیں جنید اکبر نے اپنا ایک پورٹریل دیا تھا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور اسی کو وہ لے کے آگے چل رہے تھے. ہم لوگ صحافی فوکس ہوتے ہیں ہر ایک بندی کے اوپر، اس کے کانڈکٹ کے اوپر، اس کے ایکشنز کے اوپر کہ وہ کیا کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں عرفان صاحب کہ آپ کو اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ملتی ہے تو یہ فری میں نہیں ملتی. یہ آپ کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ملا ہے. علی امین کے عہدے سے بہت بڑا عہدہ جو ہے وہ اس کو جنید اکبر کو ملا ہے. تو جنید اکبر میں ایسی کون سی صلاحیت تھی، خاصیت تھی، یا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا نظر کرم ہو گیا؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ جن اوروں کو کمپرومائز کہتے تھے، آج میں سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر مینیجڈ ہیں، کمپرومائز ہیں. اور جنید اکبر کی گزشتہ ہفتے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس حکومت کو 2 سے 2.5 سال، اس حکومت کو 2-3 سال چلنے دیں، اس کے بعد انتخابات کر لیں گے. تو جنید اکبر تو یہ کہتے تھے کہ جب میں اسلام آباد مارچ پہ جاؤں گا تو ان سے ملاقات نہیں کروں گا، ان سے نہیں پوچھوں گا، ان کے پاس نہیں جاؤں گا. اب ان سے تو انہوں نے ملنا نہیں تھا. اب یہ ساری باتیں جنید اکبر کو کس نے پہنچائی کہ آپ لوگ اس حکومت کو 3 سال دے دیں؟ اور یہ جنید اکبر کا سٹیٹمنٹ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح علی امین کے بارے میں کہتے تھے کمپرومائز ہے، میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ ملنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اور میں 100% اس بار پہ یقینی ہوں کہ جنید اکبر کمپرومائزڈ ہیں. سر آخری سوال ہے، جلسہ ہوا ثوابی کا، ہم سب نے دیکھا، اسٹیج پر کسی کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں ملا. شیر افضل مروت صاحب نے بیچ میں خلل ڈالا، علی امین گنڈاپور نے شیر افضل مروت صاحب کو اپنی تقریر کے دوران بلایا، اور عمران خان نے شیر افضل مروت پر پابندیاں عائد کی ہیں یا ان کو ہٹایا ہے یا ان کو سائڈ لائن کیا ہے. اس سب کچھ کے باوجود علی امین گنڈاپور صاحب کیا عمران خان کو کوئی میسج دے رہے تھے؟ اور اس کے ساتھ کہ یہ جلسہ صرف خیبر پختونخوا میں کیوں ہوا؟ پنجاب سے کتنے لوگ نکل آئے ہیں، سندھ سے کتنے نکل آئے ہیں، بلوچستان سے کتنے لوگ نکل آئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا. دیکھیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت کی ایک نیکسس بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ بھی ایک ہی جگہ سے سیراب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی نیکسس بھی بنی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس جلسے میں علی امین گنڈاپور کی جب گزشتہ ثوابی کا جلسہ تھا، علی امین جیسی تقریر کے لیے کارکنان نے چلنا شروع کیا تھا. کارکنان جلسہ گاہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس دفعہ بھی وہی ہوا. علی امین کی تقریر کے دوران کارکنان بھی جا رہے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اسٹیج کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی تھی. نیچے سے بھی گالیوں کی آوازیں باقاعدہ کیمروں نے ریکارڈ کی ہیں کہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی قیادت ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ان کے لیے گالیاں کارکنان نکال رہے تھے. اور جو کارکنان کی کم آمد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام لیڈرشپ کے اوپر اب ان کا اعتماد نہیں رہا ہے. تو یہ جو تمام صورتحال، اور جب یہ بات تھی تو ان کو پنجاب میں انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، بلوچستان سندھ میں انہوں نے نہیں کیا. بلکہ میں تو کہوں کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پنجاب کے مغرور آ کے پختونخوا میں بسے ہوئے ہیں. میری گزشتہ ہفتے جب ہم لوگ عرفان صاحب گئے تھے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملنے کے لیے، تو جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں اور جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، شیخ وقاص شیخ وقاص صاحب، وہ بھی یہیں پہ ہیں. وہ جب علی امین آ رہے تھے ان سے کھڑے میں نے کہا کہ یار
آپ لوگ ہر بار کارکنان کو لے کے جاتے ہیں اور پھر آپ لوگ کا جلسہ ناکام ہوتا ہے، پھر ہم میڈیا والے بھی آپ لوگ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ناکام جلسہ ہو گیا. تو آپ لوگ کے کارکنان اور پھر ان کو ذلت کا سامنا اور پھر وہ ان کی گرفتاریاں اور پھر پولیس سے اور پکڑ دکڑ اور مار پیٹ اور پھر عدالتوں سے ضمانتیں. تو آپ لوگ مہربانی کریں کہ کارکنان کی بجائے جتنی پاکستان میں تحریک انصاف کی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، جتنی بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ تقریباً کوئی 300-350 بنتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے، سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، اس میں وزراء، وزیر اعلیٰ تمام. آپ لوگ ہر ہفتہ جا کے ڈی چوک میں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ تو موصوف فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ڈی چوک لا ہے اور یہ بڑی ہماری ساتھ مسلم لیگ کی حکومت اچھا کر رہی ہے کہ وہ ڈی چوک لا انووک نہیں کر رہے ہمارے خلاف. اگر وہ انووک کریں تو جو بھی بندہ ڈی چوک پہ جا کے الیکٹڈ بندہ جا کے احتجاج کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ جو الیمین گئے ہیں تو یہ ڈسکوالیفائی ہیں، یا دیگر اگر آپ کے لوگ کوئی گئے ہیں وہاں پر ڈی چوک کی طرف یہ ڈسکوالیفائی ہیں. انہوں نے کہا یقینی طور پر یہ ڈسکوالیفائی ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی اس حکومت کی مہربانی ہے کہ وہ ڈی چوک قانون جو ہے انووک نہیں کرے. اب میرے ذاتی علم میں ایسی قانون کا تو نہیں تھا، لیکن شیخ وقاص صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوگ ڈی چوک میں قطعی طور پر احتجاج نہیں کر سکتے، احتجاج کریں گے تو ہمیں اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ عارف یوسف زئی صاحب. آپ نے عارف یوسف زئی صاحب کا تجزیہ سنا. خیبر پختونخوا حکومت میں کیا چل رہے ہیں، تحریک انصاف میں کیا چل رہے ہیں، کون کس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اسی طرح کی مزید خبروں اور معلومات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.